बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक के बाद एक फेक न्यूज़ आती है। पहले दिन से जो बात हो रही है, उस्मान बुज़दार गया नहीं गया, कब जाएगा, उसकी जगह कौन आएगा। पीटीआई के अंदर से भी लॉबीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं। जो उम्मीदवार हैं वज़ीर आला बनने के, वो ख़बरें भी चलवाते हैं, ख्वाहिशात पे मबनी ख़बरें भी आती हैं। आज फिर वो सारे रूमर्स जो हैं वो दम तोड़ गए हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लाहौर के दौरे के बाद जितनी भी चहमगोइयाँ थी वो सब सर्द पड़ गई हैं। जो कल तक खबर दे रहे थे कि उस्मान बुज़दार अब गया कि अब गया, वो सब अब यू टर्न ले रहे हैं। और पता नहीं, कोई कह रहा है जी पता नहीं कैसे वज़ीर आज़म ने बात नहीं मानी, ताकतवर हलकों ने कहा था जी बुज़दार को हटाना पड़ेगा। कुछ तो ये कह रहे थे कि अगर बुज़दार को ना हटाया तो आपको भी जाना पड़ेगा, और ये सारी बातें कर रहे थे। तो आज ये बात क्लियर हो गई फिर से दोबारा से कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो बुज़दार को उतारने में फ़िलहाल कोई इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि जो बुज़दार की कारकर्दगी है मोर और लेस वो उससे मुतमिन है। यस, कमी कोताही मौजूद है, यस इम्प्रूवमेंट की वहाँ पे गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिस पे कहा जाए जी कि बुज़दार ने कोई बहुत बड़ा कुछ कर दिया है और उसे हटा दिया जाए। अब एक जो करप्शन स्कैंडल की बात आ रही है, इमरान रियाज खान ने एक वीडियो की और उसमें बताया कि मुबैना तौर पे शायद मलिक रियाज के दबाव की वजह से जो रिंग रोड है उसको बैरियर टाउन से गुजारने के बजाय कोई प्लान बी और सी पे शायद कोई अमल करने के बारे में सोचा जा रहा है, ताकि बैरियर टाउन बीच में से जो है मुतासिर ना हो उससे। ये चीज़ अब आने वाला वक्त साबित करेगा। मेरी एक बात याद रखें, ये हो सकता है कि तमाम साफ़ी, ये हो सकता है कि मैं भी ये कह दूं कि हाँ जी इस बारे में सोचा जा रहा है कि 2-3 डिफरेंट ऑप्शन है, हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वज़ीर आला ऑफिस से अगर आप रब्ता करें तो वो आगे से कहें जी ऐसी कोई बात नहीं है, काम चल रहा है। लेकिन ये सब बातें होंगी ज़ुबानी जमा खर्च। कोई ब्यूरोक्रेट आके अगर कुछ मुझे बताता है, मेरी राय में ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट नून लीग के वफादार हैं, ठीक है जी, ये मेरी ज़ाती राय है, सही भी हो सकती है गलत भी, लेकिन अब तक के जो हालात हैं, जो कराइन ये बताते हैं कि ब्यूरोक्रेट ज़्यादातर नून लीग के साथ हैं। और अगर वो कोई बात या किसी को इन्फो देते हैं तो मैं कम अज़ कम ज़ाती तौर पर उस पर डाउट करता हूँ। पता सिर्फ तब चलेगा कि जो रिंग रोड का मसला है, एनएलसी के साथ जो भी इसका जो उनको दिया गया है इसका ठेका, जिस अगर तो ये काम शुरू हो जाता है आने वाले चंद महीनों में और इसी तरह होता है जो ओरिजिनल मंसूबा था, फिर तो बात ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम ये समझ लेंगे कि वाकई मलिक रियाज ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया है। फिर बीच में जिसका भी आप नाम ले लें, हुकूमती जिस भी वजीर, मुशीर, स्पेशल असिस्टेंट जो भी थे, किसी ना किसी का फिर ज़ाहिर है इसमें किरदार ज़रूर होगा, और फिर उस पर हम खुल के बात कर सकते हैं कि हालात और वाक़यात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान याद रखें कि इतने अंधेरे में हैं नहीं। ऐसा कुछ भी अगर हो रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उस्मान बुज़दार कर रहा है और इमरान खान को पता ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के डिस्पोजल में तमाम इदारे हैं। याद रखिए, अगर सहाफ़ियों को बात पहुंच जाती है तो इदारों को भी पता होती है, सहाफ़ियों से बल्कि पहले पता होती है इदारों को। इदारे हर चीज़ की निगरानी कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है क्या क्या कहाँ से हो रहा है। ये नहीं हो सकता कि इदारों ने रिपोर्ट ना दी हो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि ये वाक़या हो रहा है और इस तरह से मामला चल रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेट इस वजह से तब्दील हो रहा है, ये हो रहा है। IB प्राइम मिनिस्टर के अंडर है और इस तरह के बाकी इदारे, इवन ISI MI, ये सब प्राइम मिनिस्टर को जवाब देंगे। प्राइम मिनिस्टर इनसे जवाब तलब कर सकते हैं, इनसे मालूमात ले सकते हैं, इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर के पास, और प्राइम मिनिस्टर नज़र रखे हुए भी हैं। तो इस तरह की अगर कोई बात होगी ब्लेटेंटली मलिक रियाज की ओपन कोई ऑफर है, कोई नून लीग के बंदे तोड़ के ले आए मलिक रियाज, ये मुमकिन है कि मलिक रियाज ने कहा जी ये फेवर आप मुझे कर दें, मैं आपके 15-20 बंदे नून लीग से तोड़ के आपकी गोद में डाल देता हूँ। सियासी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ आने वाले 2-3 महीने हमें बताएंगे। अगर ये काम शुरू हो जाता है, ये काम चल पड़ता है, और फिर ये काम कहाँ से होके किस तरह प्लान A, B, C किस में जाता है, सारी बात खुल के हमारे सामने आ जाएगी। फिलहाल अगर हुकूमती वर्जन लो तो वो नहीं मानते इस बात को। ऑफिशियल अभी खैर उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी नहीं दी, जो वो सोशल मीडिया पे दे दें, लेकिन किसी से अगर बात करो तो अभी तक जो है वो इसको नहीं मानते कि ऐसा कोई मलिक रियाज का इन्फ्लुएंस है या कुछ है। दूसरी तरफ अगर आप बात करें, जो रिपोर्ट इमरान रियाज खान ने दिया उसमें वो ये दावा करते हैं कि उनके पास मुसद्दका ये सब कुछ है। एंड रिजल्ट होगा, ग्राउंड पे काम है या नहीं है, वो जब होगा सारी बात खुल के सामने आ जाएगी। तो बिफोर एंड ऑफ दिस ईयर हमें सब पता चल जाएगा। और उसके बाद अगर ये बात है और ये इस तरह कंप्रोमाइज़ किया गया है तो फिर ज़ाहिर है हमारी तरफ से एक भरपूर एहतजाजी कैंपेन होगी। हम बाकायदा उस पर प्रोग्राम भी करूँगा इंशाल्लाह ताला, मैं भी और कोशिश करूँगा और लोग भी करें, ताकि एक दबाव डाला जाए हुकूमत पे कि इतने बड़े जो गॉड फादर है, जो प्रॉपर्टी टाइकून है, जो सबको कंट्रोल करते हैं, इदारों को भी जेब में रखा हुआ है, बड़े बड़े ताकतवर लोग इसकी जेब में पड़े हैं। ये नहीं हो सकता कि ये ऐसे इसे हम रोम फ्री करने का जो है वो इजाज़तनामा दे दें। अवाम ये नहीं मान सकती, बड़े लोग मान सकते हैं, वो इसके मरून मिन्नत हो सकते हैं, इसके एहसानमंद हो सकते हैं, हम नहीं है भाई, हम पे कोई एहसान नहीं है मलिक रियाज का। तो खुल के बात होगी, फिक्र ना करें। लेकिन अब तक
کنفیوژن ہے، دو طرف سے باتیں ہیں، جب تک فائنل ورژن نہیں آتا. اور کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے آج پھر بزدار کا کہا ہے کہ آپ ٹھیک کام مور اور لیس یہی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس رپورٹس ہونے کے باوجود انہیں کوئی بزدار سے اس طرح کا گلہ نہیں ہے کہ وہ اسے ہٹا دیں، یا وہ کوئی کمپرومائز کر رہا ہے، یا کوئی کرپشن پہ کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی اس نے کک بیک لے لیا ہے، کوئی ملک ریاض سے انڈیو فیور لے لیا، کوئی ایسی بات مجھے بظاہر نظر نہیں آ رہی. یہ تو بات یہاں پہ کرتے ہیں. لیکن میں ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جس پہ کسی اور نے بات نہیں کی. یہ جو رنگ روڈ ہے، یہ منصوبہ کئی سال پہلے سے بنا ہوا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے بھی بہت سال پہلے سے یہ منصوبہ جو ہے وہ ہو چکا ہے منظور. اس کے بعد ملک ریاض کا یہاں پہ زمینیں خریدنا کس نے اجازت دی؟ یہاں پہ یہ سارا کچھ جو وہ اپنی تعمیرات کر رہا ہے، یا جو بھی سارا کچھ، یہ کس نے اجازت دی؟ کیا کبھی اس پر بھی تحقیقات ہوں گی؟ میں سمجھتا ہوں بہترین اس کا حل یہ ہے کہ اگر یہ معاملات آگے اسی طرح بڑھتے ہیں کہ یہ کیس ایف آئی اے اور نیب کو دے دیا جائے کہ وہ انویسٹیگیشن کر کے بتائیں کہ یہ کس نے زمینیں دیں، کس نے کس طرح کس کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور اینڈ میں اب کیوں، اگر کوئی فیور کیا جا رہا ہے تو کیوں کیا جا رہا ہے، اس کے بدلے میں کیا لیا جا رہا ہے. یہ سارا کچھ تحقیقات ہو جائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے گا. لیکن ہمیں پہلے کی بھی بات کرنی چاہیے کہ کون اسے مسلسل فیسیلیٹیٹ کرتا آ رہا ہے. یاد رکھیں ایک بات، ملک ریاض کو بنانے والے ہیں چودھری اور پرویز مشرف نے آتے ہی ملک ریاض کو لائسنس ٹو کل دے دیا تھا کہ تم جو مرضی کرو، جہاں جو زمین ملتی ہے لے لو اور بناؤ اس پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز، بس مجھے تعمیرات چاہیے. اور یہی پرویز الہی اور ان سب کی جو ہے اس کو آشیرواد حاصل تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ بندہ پھلا پھولا، اور آج یہ وہ بلا بن گئی ہے کہ اس کے مقابلے کی کوئی بلا ہے ہی نہیں پاکستان میں. تو آپ دیکھ لیں، پھر وہ اتحادی بھی ہیں، وہ عثمان بزدار کے کلوز بھی ہیں چودھری، تو کہیں نہ کہیں کوئی کنیکشن نکل بھی سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ابھی تک کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے بدستور جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کیا، بزدار کہیں نہیں جا رہا، مستقبل قریب میں کم از کم کہیں جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بظاہر تو کرائم یہ بھی نظر آ رہے ہیں شاید عمران خان کے ٹینیور مکمل ہونے کے ساتھ ہی بزدار کا ٹینیور مکمل ہوگا. اس کے ساتھ اگر آپ دیکھ لیں کہ، اور سیاست میں کچھ بھی ویسے ناممکن نہیں ہوتا، ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو یہ خبریں آ رہی تھیں کہ عمران خان ڈکٹیشن لے لے گا اور کوئی بندہ اسے کہے گا، طاقتور ادارے اگر یہ کہیں گے کہ بس آپ بزدار کو اتار دیں، اس کو لگا دیں. عمران خان کو جو سلیکٹڈ کہتے ہیں وہ جانتے نہیں عمران خان کو. عمران خان اگر یہ بات ہوتی بھی، میں بھی اگر کی بات کر رہا ہوں، تو عمران خان اتنی ہی بات مانے گا جتنی پاکستان کے مفاد میں ڈائریکٹلی فیوریبل ہے. ڈکٹیشن نہیں لے گا اپنی سیاسی جماعت کے حوالے سے یا کچھ بھی. عاطف خان اور دوسرے جو تھے منسٹر، ان کا آپ نے قصہ دیکھ لیا، انہوں نے اوپر جا کے بات کرنے کی کوشش کی عمران خان کو بتائے بغیر. عمران خان نے کہا آپ ذرا سائڈ پہ بیٹھیں، شرام ترکی اور عاطف خان. اسی طرح جب بھی عمران خان کے جو اپنے سیاسی معاملات ہیں، جس طرح وہ اپنی پارٹی کو، حکومت کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، اس میں کسی کی نہیں سنی جائے گی. اگر یہ سچ بھی ہوتا، فی الحال تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، ایسا کوئی مشورہ ہے بھی نہیں کہ جی ہٹاؤ، ایسا کچھ نہیں ہے، نہ کوئی ایسا مشورہ دے رہا ہے. حالات یہ ہیں کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، منصوبے بڑے بڑے لگ رہے ہیں. پرائم منسٹر نے آج جو اناگوریشن کی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، یہ جو اکنامک زونز ہیں یہی پاکستان کو اصل ترقی کی طرف لے کے جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا 3-4 مہینے یا شاید 6 مہینے ہو گئے ہیں، پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ وہ وقت ہوگا جب یہ بننا شروع ہو جائیں گے. یہ کووڈ کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے ہیں تھوڑے سے. یہ فروری کے بعد ہر مہینے ایک کا جو ہے وہ افتتاح ہونا تھا. یہاں پہ چائنا اپنی انڈسٹری لانا چاہتا ہے. ہمارے یہ جو اکنامک زونز ہیں، سیف اکنامک زونز ہیں، چائنا اپنی انڈسٹری کو موو کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہاں پہ چیپ لیبر ہے، ہر لحاظ سے چیپ پڑتی ہے پروڈکشن. پھر کیونکہ سی پیک آپریشن ہو رہا ہے آلموسٹ، گوادر کی بندرگاہ چل پڑے گی، پھر آگے ریل کا نیٹ ورک یہاں پھیلنے جا رہا ہے. تو اس ٹائم پاکستان جو ہے وہ اپنے مستقبل کی طرف دیکھ رہا ہے. اب آپ اگر پی ٹی آئی حکومت کا دیکھیں کس طرف فوکس ہے، ML1 ڈیموں کی طرف، پانی سے بجلی بنانے کی طرف. صورتحال دیکھ لیں کتنی مختلف ہے، لیکن میڈیا آپ کو بالکل مختلف دکھا رہا ہے. یہی حال ہے عثمان بزدار کا. ایک بات یاد رکھیں میری، بس میں آپ کو ایک پوائنٹ بتا دیتا ہوں. عمران خان یہاں پہ حکومت کرنے جو آئے ہیں، وہ اپنی فیکٹریاں اور ملیں بنانے نہیں آئے، فلیٹ بنانے نہیں آئے. جس دن عمران خان کو یہ خبر کسی ادارے نے دے دی، جو کہتے ہیں نا ادارے خبر دے رہے ہیں عمران خان نہیں مان رہے، جس دن عمران خان کو کسی ادارے نے مصدقہ خبر دے دی کہ بزدار اپنی فیملی کو کرپشن کروا رہا ہے، بزدار خود کرپشن کر رہا ہے، یا بزدار یہ کام، اس دن عمران خان نے دوسرے کی نہیں سننی، انہوں نے کہنا ٹھیک ہے اس کی ریپلیسمنٹ کا انتظام کیا جائے، اور جو بھی پھر طریقہ کار ہوگا، استعفیٰ لینا ہے تو لیا جائے گا، نہیں تو جو بھی طریقہ کار ہے وہ اس پہ عمل کیا جائے گا. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ کمپرومائز وہ لوگ کرتے ہیں کرپشن پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ، کروا پروری پہ، جنہوں نے جائیدادیں بنانی ہوتی ہیں. جس بندے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو میں نے آگے لے کر جانا ہے، یہ جو جام سٹک ہیں بلکہ ریورس گیئر میں چل رہے ہیں 40 سال سے، میرا نہیں خیال کہ وہ بندہ یہ کرے گا جتنا عمران خان کو ہم سمجھتے ہیں. باقی ظاہر عمران خان کو دھوکا ہوا ہے، کوئی بندہ بھی فول پروف نہیں ہوتا.
جہانگیر ترین کے معاملے میں عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں دھوکہ ہوا ہے. جہانگیر ترین نے انہیں اندھیرے میں رکھا, بتایا نہیں کہ چینی مافیا کیسے کام کرتا ہے, یہ کارٹلائزیشن کیسے ہوتی ہے, کس طرح سے سٹا لگتا ہے. جہانگیر ترین نے عمران خان کو اندھیرے میں رکھا, دھوکہ ہوا ہے, یہ بات یاد رکھیں. عمران خان کے قریبی لوگ, اکبر ایس بابر کا دیکھ لیں آپ, دھوکہ دیا عمران خان کو. رین اس موقع پہ مبینہ طور پہ نون لیگ کے ساتھ مل کے یہ جو کیس بنایا اور پارٹی کو جو ہے وہ رگیدنے کی کوشش کی. کس ٹائم یہ کیس تھا؟ اینڈ دھرنے کے درمیان نون لیگ کی مدد کرنے کے لیے. اگر آپ سوچیں ٹائمنگ تو آپ سمجھ جائیں گے. عمران خان کو قریبی دوستوں سے بھی دھوکہ ہوا ہے, تو بزدار تو کوئی قریبی بھی نہیں ہے. بزدار کو تو عمران خان جانتے بھی نہیں تھے الیکشن سے پہلے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دھوکہ ہو بھی سکتا ہے, لیکن جب بات کھل کے سامنے آ جائے گی, پھر وہ جہانگیر ترین بھی ہو, عمران خان خود کو دور کر لیں گے, اس بندے سے جو ہے وہ علیحدہ ہو جائیں گے. یہ بات آپ یقین جو ہے اس کا رکھیں. آج بھی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جی مودی کے یارو جواب دو. میں آپ کو کل اس کے بارے میں بتا چکا ہوں, زیادہ لوگوں نے آئی تھنک اس ویڈیو کو سمجھا نہیں کہ میں نے وہ کس لیے بنائی تھی. یہ ایک پروپیگنڈا چلنے جا رہا ہے آگے کہ جی عمران خان نے کوئی آرڈیننس جاری کروا دیا جس کی اسمبلی میں ضرورت تھی بحث کروانے کی. ایک چیز ہے جو آپ نے 60 دن کے لیے صرف اس کو دینی ہے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے, ورنہ وہ آپ کا قانونی نہیں, آپ نہیں دے سکتے قانونی طور پہ اس کو اپیل کا حق. تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک آرڈیننس اسپیشل دینا پڑا کہ وہ جو عالمی عدالت انصاف نے بات کی ہے کہ اس کو آپ پورا انصاف کا موقع دیں, اپیل کا موقع دیں, وہ دینا تھا. اس کے لیے صدارتی آرڈیننس آیا جو صرف یاد رکھیں پاکستان کے آئین کے مطابق صدارتی آرڈیننس 90 دن کے لیے ویلڈ ہوتا ہے. اس 90 دن کے اندر آپ کو اسمبلی میں لے جا کے اسے پاس کرانا ہوتا ہے اگر آپ اس کو قانون کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. بھائی اس چیز کو قانون کا حصہ بنانا ہی نہیں ہے, یہ صرف 60 دن کے لیے دینی تھی اسے رعایت جو عالمی عدالت انصاف نے کہا. تو وہ جو اسے دینی تھی اپیل کا موقع دینا تھا, وہ تو دینا ہی تھا عالمی عدالت انصاف میں. ہم نہ دیتے نا تو یہ کیس دوبارہ عالمی عدالت انصاف میں چلا جانا تھا. اب وہ حواس باختہ ہوئے ہیں, ان کا وہ آیا ملنے کے لیے ایمبیسیڈر, وہ دوبارہ حواس باختہ ہوا واپس چلا گیا. ہم اپنے پتے سے ہی کھیل رہے ہیں. اس کو پھانسی دے کے ہم کم فائدہ کریں گے اپنا, اس کو زندہ رکھ کے انڈیا کو ہم زیادہ ذلیل و رسوا کر سکتے ہیں. ہم ان کو بار بار رگڑ سکتے ہیں اسی پہ کہ تمہارا ہم نے سپاہی پکڑا ہے, حاضر سروس تمہارا آفیسر ہم نے پکڑا ہے. یہ ہمارے سر پہ ایک تاج بھی ہے کہ کسی کا حاضر سروس سپاہی آپ پکڑ لیں. یہ بڑا کارنامہ ہے جس کو ہم بار بار انڈیا کو جو ہے اس کے زخموں پہ نمک پاشی ہم کر سکتے ہیں. تو یہ جس طرف لے کے جا رہے ہیں, میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. افغانستان میں مودی پاکستان کو برا بلا کہہ کے گالیاں دے کے آتا ہے, جہاز میں چڑھنے لگتا ہے, نواز شریف کا فون جاتا ہے, آئیں میرے گھر آئے, میری نواسی کی شادی ہے, شامل ہوں. مودی بغیر ویزے کے وہاں آ جاتا ہے, ملاقات ہوتی ہے, وہاں کوئی سیکورٹی ادارے کا بندہ بھی موجود نہیں ہوتا. کیا مودی سے باتیں ہوئی کسی کو آج تک پتا نہیں ہے. اوفا ڈکلیریشن سے کشمیر نکلوا دو, وہاں پہ جاؤ آپ حلف برداری پہ, وہاں پہ پھر آپ حریت لیڈر سے ہی نہ ملو, اس کے بعد انکار کر دو ملنے سے. یہ ہوتی ہیں غداریاں جس وجہ سے ہم نواز شریف کو غدار کہتے ہیں. جو عمران خان کی حکومت نے کیا ہے, جو صدر پاکستان نے آرڈیننس دیا ہے, وہ عالمی عدالت انصاف کی انسٹرکشنز پر ہم نے جو کرنا تھا اس کی وجہ سے دیا, اس کے لیے قانون سازی کی گئی ہے. جو ایک آرڈیننس ہے جو 3 مہینے بعد ختم ہو جائے گا, اس کا کوئی دوبارہ کوئی پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہوگا, کسی اور کو یہ رعایت نہیں ملے گی. اتنی سی بات ہے صرف کہ تاکہ دوبارہ مسئلہ ہمارے اوپر نہ آئے, بلکہ انڈیا پھنسا ہوا ہے وہ پھنسا رہے, ہم اپنے پتے سے ہی کھیل رہے ہیں. تو یہ جو سارا پروپیگنڈا وار ہے, میں آپ کے چل کے میری اگلی ویڈیو دیکھیے گا, میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ٹائم پیپلز پارٹی کا جو میڈیا سیل ہے وہ بہت زبردست طریقے سے چل رہا ہے, اور وہ سمجھ گئے ہیں کہ کیسے سوشل میڈیا کو ڈیل کرنا ہے. 10 سال وہ لیٹ بلومرز ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے اس نے شروع نہیں کیا, پہلے تحریک انصاف نے کیا, پھر نون لیگ نے فالو کیا, اب جا کے پیپلز پارٹی نے کیا, اور یہ بہت افیکٹو سوشل میڈیا چلا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے وہ وہی کام کر رہے ہیں جو تحریک انصاف نے 2009, 10, 11 میں کیا, اور ایک دم وہ ابھر کے سامنے آ گئے. وہ کام آپ پیپلز پارٹی کر رہی ہے اپنے ریوائول کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں وہ کامیاب ہو رہے ہیں پروپیگنڈا وار میں. کس طرح یہ میں آپ کو سامنے تفصیلات رکھوں گا. جو حال انہوں نے کراچی کا کیا ہے بارشوں کے حوالے سے, اس پہ بات ہوگی, اور وفاقی حکومت سے ایک ڈیمانڈ ہوگی, وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے آپ کے ساتھ مل کے, اور کچھ اور امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.